नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयती वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन और मोहब्बत से चाहने वालों के लिए हम हाज़िर हैं अपने बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम की नशरियात के साथ। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत रातों में हमारी वीडियो देखना मत भूलिए और हमारे ऑफिशियल पेज अल्लामा ग़ुलाम यासीन अल हुसैनी और यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इसी ही नाम से है उसके साथ जुड़े रहिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहेगी हमारे बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा ग़ुलाम यासीन अल हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम चलते हैं बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के सवालात की तरफ। आप दोस्त हमारे साथ रहिए। अल्लामा साहब, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का पहला सवाल कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा इसकी क्या फजीलत है और इसी के साथ रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में इबादत करना इसका कितना सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़िबला कारी साहब, माह रमज़ानुल मुबारक इसके पहले अशरे की फ़जीलत, इसका मकाम व मर्तबा यहाँ से मालूम हो सकता है कि माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तहाइफ़ अता किए गए जी। और इसी माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के अंदर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई गई जी। और ये वही माह रमज़ानुल मुबारक है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैं उम्मत मुहम्मदी को दो नूर अता करूँगा। सुभान अल्लाह। उम्मत मुहम्मदी अगर उन दो नूरों से वाबस्ता रही तो उम्मत मुहम्मदी न दुनिया में रुसवा होगी न आखिरत में रुसवा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अर्ज़ की वो नूर मुहम्मदी क्या है? जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो नूर मुहम्मदी ये है कि एक पहला कुरान है जी। और दूसरा माह रमज़ान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला कारी साहब, यही वो पहला अशरा है कि जिसके बारे में हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे। जी। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत वाला अशरा है। बेशक। क़िबला कारी साहब, हदीस मुबारका में आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक के जो पहले 10 दिन हैं ये रहमत वाले दिन हैं। सुभान। तो अल्लाह तबारक व तआला इन रहमत वाले दिनों में अपने नेक बंदों पर रहमत वाली निगाह फरमाता है। सुभान। और रहमत वाली जब निगाह फरमाता है तो बंदे फिर कैसे जहन्नम में जा सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। यहाँ से माह रमज़ान मुबारक के पहले अशरे की फ़जीलत हमें पता चलती है जी। कि इसमें इबादत करने का कितना बड़ा सवाब है, जी। ज़िक्रुल्लाह करने का कितना बड़ा सवाब है। वैसे तो माह रमज़ानुल मुबारक का हर घड़ी, हर लम्हा और हर टाइम, बेशक, जो भी माह रमज़ानुल मुबारक का हिस्सा है ये तमाम के तमाम जी बरकतों वाले, सादतों वाले हैं। सुभान। तो ये चूँकि रहमत वाला हिस्सा है तो इसी रहमत वाले हिस्से के अंदर हमें खुदा ताला की बारगाह में रहमत लेनी चाहिए बेशक। और खुदा ताला को अपनाना चाहिए। बेशक। और खुदा ताला
جب راضی ہوگا تو پھر رحمت ہوگی، سبحان جب رحمت ہوگی تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ چیزیں ہیں، اصل میں تو ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے نا۔ بے شک تو یہ ہے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت ہے، اور چونکہ پہلے عشرے کی فضیلت، پہلے عشرے کا مقام حضور نے بھی ارشاد فرمایا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالی رحمت والی نگاہوں سے نوازتا ہے بندوں پر۔ جب رحمت بھی خود مالک کائنات کی ہو، سبحان اللہ، اور اور جن پر کی جا رہی ہو وہ خود مخلوق کائنات ہو، سبحان اللہ، کائنات کی مخلوق ہو، بے شک تو پھر وہ کیسے زمانے میں رسوا ہو سکتی ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب اللہ کی کرم نوازی ہوگی تو پھر ہم پر کرم ہی کرم بے ہوگا۔ شک، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا۔ جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال کہ رمضان المبارک روزے کے فضائل کتنے ہیں، اور اس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان المبارک میں روزہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے، بے شک، اور ایمان کے ارکانوں میں سے یہ روزہ ایک رکن کی اہمیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، خود یہ روزہ ایسی شے ہے کہ جو، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نیک بننے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، بے شک، تو پھر یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں نا جی، تو پھر ہم تقوی کی پہلی سیڑھی پر پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تقوی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جانا، سبحان اللہ، اور جسے قرب خدا مل جائے اور قرب مصطفیٰ مل جائے سبحان اللہ، تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان تو اب دیکھیں، روزے دار، حدیث مبارکہ میں آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی، کہ روزے دار جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے اوئے ہوئے، وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خدا کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور یہی روزے دار ہے کہ جس روزے دار کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب فرشتے بخشش کی دعا کریں جی، تو پھر بخشش کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ، جب فرشتے بخشش کی دعا کریں گے تو پھر بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ تو اسی وجہ سے، اور اسی روزے دار کے بارے میں آیا حضور کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، بے شک، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ جی، اب وہ دروازہ جنت کا قیامت والے دن جب سارے کھڑے ہوں گے تو اعلان کیا جائے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ، کیا منظر ہوگا! سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں، ساری ایک قطاریں اٹھیں گی اوئے ہوئے، اور مجمع ہوگا، سبحان اللہ، پھر آواز آئے گی کہ جتنے روزے رکھنے والے تھے وہ ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو کیا جائیں، بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہی وہ روزہ ہے، النوم الصائم عبادت، سبحان اللہ، کہ جو روزے دار ہے اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جب روزے دار کی نیند عبادت، کیوں کہا گیا روزے دار کی نیند کو عبادت؟ بے شک، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جی، اگر وہ دن میں کرے سکون تو سکون تو کیا، لیکن عبادت تو خدا کی چل رہی ہے، بے شک، اور جب تک خدا کی عبادت بندہ کرتا رہتا ہے نا تب تک بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کام کوئی بھی کرو نا، نیت اچھی کر لو، بے شک، نیت ثواب کی کر لو، بے شک، کیونکہ کام جب تک چلتا رہے گا تو نیت وہ جو ثواب کی اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں، یہ روزے دار کے فضائل ہیں، اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں بے شک، کہ جو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ بے شک،
یہاں تک اس روزے دار کے بارے میں نے پڑھا کہ قیامت والا دن ہوگا تو یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں آئے گا، جی، عرض کرے گا مولا میں اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں، سبحان اس نے مجھے دنیا میں رکھا تھا، تیرے حکم کی فرما برداری کی تھی، سبحان تو لہٰذا مولا تو اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس روزے کی شفاعت کے سبب اس بندے کی بخشش فرما کر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب روزے دار کی بخشش ہو گئی اور پھر روزے کی خود کی یہ فضیلت کہ ہمیں وہ خدا کے قریب کر دیتا ہے، سبحان اور ہم نے بھی خدا کے قریب ہونا ہے نا، بے شک، تو جب خدا کے قریب ہونا ہے تو پھر ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، بے شک، کیونکہ ہر شے کو اپنانے کے لیے اس کی ارد گرد اس کے شرائط اور اس کے جو ہیں اور بھی مستحبات اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بے شک، کہ جنہیں ہمیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انہیں اپنانا پڑتا ہے، پھر بندہ کامل بنتا ہے۔ بے شک، تو اسی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ جتنی ہم محنت کریں گے نا اتنا ہمیں اس کا اجر ملے گا، سبحان، جتنی محنت کریں گے اتنا اجر ملے گا۔ سبحان، تو روزے میں بندے کی نیت خلوص والی ہونی چاہیے، بے شک، خلوص والی کہ ہم نے خدا کا قرب پانا ہے، بے شک، مصطفیٰ کا قرب پانا ہے۔ بے شک، جب بندے کو روزہ ہوتا ہے تو خدا کی ذات کے علاوہ بندے کے دل کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، اللہ اسی میں ہاں بے شک، بالکل اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ دار بنائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ سے امید ہی کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کا خوف بھی کرنا چاہیے، امید دے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والا دن اسی روزے کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا۔ انشاءاللہ، آمین، آمین۔ بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا آمین فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور تمام سامعین و ناظرین کو میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تمام مسلمان دیکھ سکیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت دن ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں۔ یہ رمضان المبارک چلا جائے گا، یہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے، یہ چند دنوں کے لیے آیا ہے، اس میں دن گنتی ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے دن ہیں اس میں، تو سال میں ایک بار آتا ہے، تو یہ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے تحت کوئی بندہ اس بالکل صحیح ویڈیو فرما کو رہے ہیں، دیکھ کر عمل کرنے لگ جائے، بالکل وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ پسند آ جائے، جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ بالکل سبب کون بنا؟ ویڈیو شیئر کرنے والا۔ بالکل تو اسی لیے میں ناظرین کو پیغام دیتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت باعظمت مہینے میں سحری کرنا، کیونکہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے رات کو تراویح بالکل۔ پڑھنا اور صبح صبح اٹھنا، کیونکہ عادت ہماری بنی بالکل۔ ہوئی ہے۔ آج تو معاشرے میں یہ حالت ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بالکل۔ نماز بھی صبح کی نماز بھی رہ جاتی ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو سحری کی اور افطاری کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں قبلہ کاری صاحب، سحری کی جہاں تک فضیلت، افطاری کی جہاں تک فضیلت کا تعلق، اس سے پہلے یہ ٹائم بھی اپنی جگہ پر خود اہمیت کے حامل ہے۔ اب یہ خود سحری کا ٹائم جو ہے، جی، یہ ٹائم اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ یا اپنی زندگی میں اس کا ایک حصہ بنا لیں، جس طرح ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں نا، ناشتہ نہ کریں تو سکون نہیں آتا، بے شک، بے شک، کھانا نہ کھائیں سکون نہیں آتا، بے شک، نیند نہ کریں سکون نہیں آتا۔ بے شک، تو یہ چیزیں جس طرح ہمارا زندگی کا ایک شیڈول ہے، جی، تو اسی شیڈول کے اندر اگر یہ شمار ہو جائے، یہ ایک ٹائم سحری کا جسے تہجد کا نام دیا جاتا ہے، جی، ماشاءاللہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تہجد والا ٹائم ہماری زندگی میں آئے گا تو ایسی پرسکون زندگی گزرے گی کہ اس سے بڑھ کر پرسکون زندگی اور کوئی گزر سکتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ خود ٹائم بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک، اب اس ٹائم کے اندر جب بندہ خدا کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے جی، تو خدا کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوتا،
اور جب خدا کو یاد کرتا ہے تو پھر ہم نے پڑھا ہے کہ جب بندہ خدا کو ایک مرتبہ پکارتا ہے نا، خدا تعالیٰ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی ذات، کریم ذات ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ آئے، ہم نے تو ماؤں کے پیار دیکھے ہیں مگر ابھی بھی گہرائیوں تک نہیں پہنچے، بے شک، اور پھر 70 مرتبہ زیادہ سبحان اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، خدا اتنا پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو یہ سحری کا ٹائم، اس میں ہم اپنی زندگی کا اسے شیڈول بنا لیں، جی تہجد پڑھیں۔ جی، جب تہجد پڑھیں گے، ہم اپنے مسائل خدا کی بارگاہ میں لے جائیں گے نا، تو خدا کی ذات بڑی کریم ہے، بے شک، بڑی رحیم ہے۔ بے شک، ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار مال و جان کی حفاظت ہوتی نہیں، بے شک، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہوتی نہیں۔ جی، کیا وجہ ہے کہ جب ہم خدا کو بھی یاد نہیں کرتے، آئے، جب خدا کو بھی ہم یاد نہیں کرتے، بے شک، تو جب ہم خدا کو بھی بھول بیٹھے بے شک، تو پھر ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بے شک، قبلہ قاری صاحب، سحری کا جہاں تک تعلق ہے جی، تو سحری کے بارے میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی، کہ سحری کا جو وقت ہے، یہ سحری کرنے میں انسان کو، مسلمان کو تاخیر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اب تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اذان مل جائے، اذان مل جائے اور اس کے بعد ہم پھر روزہ ابھی بھی کھاتے رہیں، یا اذان تک کھاتے رہیں، اذان اندر آ جائے، تو یہ نہیں ہے۔ کیوں تاخیر کا کہا گیا؟ جی، اور پہلی بات یہ ہے کہ جو کرنا چاہتا ہوں کہ صبح سحری کا کیوں کہا گیا کہ سحری کیا کرو؟ جی، اچھا قاری صاحب، اس سحری میں بھی ایک برکت ہے، بے شک، اور واقعی میں برکت ہے، بے شک، تو سحری کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو یہود و نصارہ تھے وہ روزے رکھتے تھے، جی، وہ رات کو نیت کر کے سو جاتے تھے، بے شک، صبح سحری نہیں کرتے تھے۔ اب یہ یہودیوں اور ہمارے درمیان فرق ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ جی، اب جہاں تک اس کے کہا فرمایا گیا کہ اس کے آخری وقت میں انسان کو کھانا وغیرہ پینا چاہیے، سحری کرنی چاہیے، جی، تو چونکہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کے فرمان میں ہمیں اپنا سر خم کر دینا چاہیے، بے شک، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے خدا تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اور سحری میں ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کا دوسرا جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں جی، وہ ہے افطاری کا وقت۔ جی، قبلہ قاری صاحب، وہ افطاری کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس افطاری کے وقت کے اندر جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور بھوک سے نڈھال ہوتا ہے، بے شک، تو اس وقت کے اندر خدا تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے آئے، کہ مالک تیری ہی عبادت میں تیرا ہی روزہ رکھا۔ بے شک، اور چونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ روزہ میرا ہی ہے اور اس روزے کا اجر بندے کو میں ہی دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے کا اجر میں ہی دوں گا، یہ میرا روزہ ہے۔ بے شک، تو پھر اجر جب خدا دے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، سبحان اللہ، تو پھر کتنا اجر دے گا۔ بے شک، اب اس افطاری کے وقت کے اندر جب بندہ بھوک سے نڈال ہو کر خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ خیرات مانگتا ہے اسے خیرات ملتی ہے، بے شک، زندگی سکون کی مانگتا ہے اسے زندگی سکون والی ملتی ہے، بے شک، بندہ اس میں دعائیں کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، یہاں تک آیا کہ ہاتھ نیچے نہیں آتے، ہاتھ ابھی دعا کے نیچے نہیں آتے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ افطاری کے وقت کی فضیلت ہے۔ جی، اب اسی افطاری کے وقت کے بارے میں پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس افطاری کے وقت میں افطاری کرنے میں جلدی کیا کرو۔ کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے،
وہ تاخیر کیا کرتے تھے افطاری کرتے وقت۔ حضور نے فرمایا افطاری کرتے وقت جلدی کیا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور کی اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جب تک میری امت افطاری کرنے میں جلدی کرے گی نا تب تک ان پر دین غالب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین غالب رہے گا۔ پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور افطاری جلدی کا وقت کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ افطاری کے ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیں، یہ نہیں، بلکہ افطاری کے ٹائم ہم کریں۔ اب جس طرح افطاری کرنے کا قبلہ قاری صاحب اصل وقت اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح افطاری کی جاتی ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، پھر اذان اگر سحرن بجا دیا جاتا ہے تو افطاری کر کے پھر اس کے بعد اذان پھر نماز۔ اگر اس طرح 10-15 منٹ کا نماز کے دوران اور افطاری میں اس کے دوران فرق آ جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر جس طرح ہوتا ہے کہ اذان دیتے ہیں، جب تک بندہ اذان دیتا ہے ادھر سے کھجور کھا کر نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، تو اس طرح بھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک افطاری کرنے میں جلدی میری امت کرے گی تب تک ان کے ایمان اور بڑھتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ وہ افطاری کا وقت ہے جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب قبلہ قاری صاحب اس کے تھوڑی سی باتیں ہیں جو کہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں افطاری کے حوالے سے، تو سحری کے حوالے سے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو اس سحری کرتے وقت ہم ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، یہ اصل رواج بن چکا ہے۔ تو ہم سحری کرتے وقت یعنی کہ ہم سحری کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، سحرن بج رہا ہے، تو کھاتے رہیں گے جب تک اذان ختم نہیں ہوگی، جب تک وہ جو سحرن ہے اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا تب تک وہ ہماری سحری چلتی رہے گی۔ تو جب ہم سحری کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو، ہم نیک بنیں، خدا تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب ہم سحری اس وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر جب منع کیا گیا ایک یہ اس کے خلاف ہے، جب ہمارا روزہ ہی نہ رہا تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ کیا بات۔ مثال کے طور پر ٹائم ہے 5:15، ہم 5:20 کھاتے رہے، پورا دن بھوکے رہے، کس وجہ سے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا وہ روزہ ہوا؟ جب ہم نے ایک حد ہوتی ہے ہر شے کی، وہ حد بھی کراس کر لی تو پھر وہ روزہ نہ رہا، وہ عبادت نہ ہوئی، تو پھر ہم نے خدا کو راضی نہ کیا۔ تو پھر اسی وجہ سے ہم جو کام کرتے ہیں جس مقصد کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم اس کام میں ہمیں جاننا پہچاننا چاہیے اس کی کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا واجبات ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شرائط واجبات ہیں، ان کو لے کر ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ہماری نماز کامل ہوتی ہے۔ جب نماز کامل تو خدا کی بارگاہ میں نماز قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سحری، یہ روزہ، جب ہم اسے اپنے ٹائم پر، اس کی جو چیزیں ہیں ارد گرد، ٹائم کا ہم خاص خیال رکھیں گے، نیت کا خاص خیال رکھیں گے، کہیں چناکی والی نیت نہ ہو، پھر ہم 12-1 بجے یہ کہہ دیں ہم نے تو نیت کی ہی نہیں تھی، یہ تو پھر اب گناہ گار ہو رہا ہے۔ یا تو پھر روزہ رکھیں تو نیت کریں، اور قبلہ قاری صاحب نیت دل کے ارادے کا نام، اور زبان سے کہہ دینا مستحب عمل ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر جب ہم نیت کریں گے تو ہمارے پختہ ہو جائے گا کہ ہمیں واقعی میں روزہ ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ رواج بن چکا ہے نا کہ سائرن بجے گا، اپنا اذان ہوگی، پھر اس کے بعد ٹائم ختم ہوگا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جہاں تک علم پہنچانا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتلائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اہل علم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے، تمہیں تو علم کا پتہ تھا، لہٰذا یہ بتانا کہ ہم تو جاہل تھے، یہ بتانا کہ ہم علم سے نا آشنا تھے، اس مسئلے سے ہم نا واقف تھے، تو یہ مجبوری نہیں،
بے شک آج کل کی بڑا کار سب سوشل میڈیا کا دور ہے. بے شک تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. بے شک اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم گانے میں میوزک سنیں، فلمیں ڈرامے دیکھیں، 2 نمبر چیزیں ہم سنیں جس کے بارے میں بالکل صراحتاً فرمان عالی شان آئے ہوئے ہوئے کہ جہنم میں ایسے گڑے میں جائے گا، گانے تو ویسے بھی سننا نہیں سی. حرام ہے نا. بے شک تو جب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک گانا گندش ہے، بے شک فلم گندش ہے، ڈرامہ گندش ہے، تو ہم ان چیزوں کو جو فالو کر رہے ہیں ان کو اپنا رہے ہیں. تو جہاں تک یہ اسلامک چیزیں، یہ ایک شریعت کے پیغام، دین کے پیغام، تو ان چیزوں کے پہنچانے میں ہم خیانت کر رہے ہیں، تو پھر سب سے بڑا مجرم اس سے کون ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک کوئی نہیں. تو اسی وجہ سے برکت رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ کام کو آدھا کر دیتا ہے، بے شک اور کام کو آدھا کرتا ہے کس وجہ سے کہ ماہ رمضان ہے، عبادت کروں گا. جی بے شک جب بندہ سوشل میڈیا چلائے تو پھر یہ دین کے پیغام اور یہ اصلاحی چیزیں دیکھے تاکہ ثواب ملتا رہے، اور جتنا شیئر کرے گا آگے تک جتنا پہنچے گی تو آگے یہ ثواب ملتا رہے گا. بے شک تو اسی طرح یہ سحری افطاری جو وقت اور یہ پابندیاں ہیں نا، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مزید آمین علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور تمام ہی ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمارے برکت رمضان ٹرانسمیشن پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں. علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں روزہ ہوتا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ دیکھیں قبلہ کاری صاحب، روزہ خود یہ ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور ایک رکن کی اہمیت رکھتا ہے. یہ روزہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کرنے کا سبب ذریعہ ہے. بے شک. اب یہ روزہ ہے، اس کی درجات کے حساب سے 3 قسمیں ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ صوم العام، دوسری ہے کہ صوم الخاص، جی. تیسری ہے صوم الخاص الخاص. جی. پہلی جو ہے کہ صوم العام. جی. اب یہ قسم صوم العام یعنی عام بندوں کا روزہ. جی. عام بندوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے جی. کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر صرف یہ ہے کہ مشروبات اور جتنی معقولات ہیں جی. بے شک. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، باقی چغل خوری، جھوٹ، غیبت، منافقت، کسی کی دل آزاری یہ کرتے رہتے ہیں. اب دوسرا جو ہے صوم الخاص، خاص لوگوں کا روزہ. وہ روزہ تو مشروبات، کھانے پینے چیزوں کو تو پرہیز کرتے ہی ہیں، بے شک. مگر یہ کہ ساتھ ساتھ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بے شک. یعنی حیا والے بنتے ہیں. اور جو بندہ حیا والا ہو، جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، وہ جنتی جنتی ہے. بے شک. بے شک. اور پھر تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ صوم الخاص الخاص، کہ روزہ اچھے بندوں کا روزہ، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ. کہ یعنی کہ وہ مشروبات اور معقولات سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں، بے شک. مگر ساتھ میں جھوٹ سے، چغل خوری سے، جی. ساتھ میں غیبت سے، جی. منافقت سے، جی. کسی کی دل آزاری سے، جی. اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے سے، جی. یعنی حیا کو رکھتے ہیں. ان چیزوں کو جب روزے میں شمار کرتے ہیں تو ان کا روزہ ایک معیار کا حامل ہے، بے شک. اہمیت رکھتا ہے اعلیٰ. بے شک. تو پھر جب یہ روزہ، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں خدا کو پانے کے لیے، تو ہم نے کامل روزہ رکھا بے شک. تو یہ کامل روزہ ہوا. تو جس طرح کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح ایک کامل روزہ. اب اس طرح نہیں کہ ہم روزہ تو ہم نے رکھا کہ منہ سے گالی گلوچ، بکواسات کر دی، جی. جھوٹ بول دیا، جی. دل آزاری کر دی،
کسی کے بارے میں منافقت کر دی. جی اللہ کے بندے آپ ہو ماہ رمضان المبارک میں، ہو روزے کے اندر، پھر اس کے باوجود یہ چیزیں اپنا رہے ہیں آپ. ایک مہمان کی ہم قدر نہیں کر رہے. بے شک. مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا حضور کے دور میں، تو انہیں بھوک پیاس لگ گئی. انہوں نے حضور کی طرف یہ گزارش بھیجی کہ حضور سے بندہ بھیجا کہ جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، آپ جیسے حکم فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا. جی. چونکہ جس در پر شریعت بنتی ہے وہ در مصطفیٰ ہے. بے شک. تو وہ بندہ آیا، آ کر عرض کی، حضور نے ایک خالی برتن دیا اور فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اس میں قے کریں. جی. وہ برتن لے کر پہنچا، چونکہ حضور کا حکم تھا، قے کر دی. اس قے میں خون کی الٹی آئی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ 2 عورتیں جب سے انہوں نے روزہ رکھا یہ غیبت کرتی رہی ہیں، یہ وہ غیبت ان کی نکلی ہے کہ جو میں نے کہا ہے قے کریں. لہٰذا یہ غیبت ویسے بھی بہت بڑا گناہ، بے شک. جھوٹ ویسے لعنت اللہ علی الکاذبین، منافقت ویسے نیچے کافر کے گڑھوں میں سے بھی نیچے والا گڑھا، بے شک. جہنم کے گڑھوں میں سے جہاں کافر جائیں گے اس کی گڑھے سے بھی نیچے والے گڑھے میں منافق جائے گا کہ مسلمان ہو جائے پھر اس کے باوجود منافقت کرے، اور پھر کسی کی دل آزاری کرنا کہ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، خدا کو ہم نے ناراض کر دیا. جب خدا ہی ناراض ہے تو پھر ہمارا اور سہارا کون بن سکتا ہے؟ بے شک کوئی نہیں بن سکتا. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ جو چیزیں ہیں ماہ رمضان المبارک میں روزہ، اس روزے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی تمام اقسام کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں خاص الخاص میں سے شمار ہونا چاہیے، چونکہ یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ 30 دنوں کا آتا ہے، بے شک یا 29 دن آتے ہیں. تو پھر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو عبادت ہم کب کریں گے؟ ویسے ہمیں فجر کی نماز کا معلوم نہیں، ظہر کی نماز کا معلوم نہیں، عصر مغرب عشاء معلوم نہیں. بے شک. تو پھر کم سے کم جب ہم نے ایک نصاب خدا نے ہمیں دے دیا کہ تم نے اس مہینے کے اندر یہ فلاں کام کرنے ہیں، جی، تو جب ہم اس نصاب کے مطابق چلیں گے. دیکھیں خدا نے ہمیں تخلیق فرمایا، تخلیق فرما کر خدا فرما رہا ہے کہ تم اگر جنت والے راستے پر چلو گے تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، بے شک. اگر اگر جانا ہے جہنم میں تو پھر یہ ہے. بے شک. 2 راستے ہمیں دے دیے خدا تعالیٰ نے، تو پھر وہ ہم پر ہے کہ ہم جنت والا راستہ اپنائیں بے شک. یا پھر غضب والا راستہ اپنائیں. تو اسی طرح یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا بالکل ضروری بھی ضروری ہے. بے شک. اب اسی طرح ایک روزے دار ہے، اب وہ روزے دار روزہ رکھ رہا ہے. جی. روزے میں کیا کیا؟ روزہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے. بے شک. عبادت کی اور عبادت کرتے پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو یہ تو پھر متضاد چیزیں آ گئیں. متضاد، ادھر سے نیکی ادھر سے گناہ. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، خدا کو بھی منا رہا ہے، خدا کو بھی راضی کر رہا ہے، اس کے باوجود گناہ بھی کر رہا ہے. تو یہ تو پھر ایک قسم کا ہم نے جو ہے نا، خدا نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ایک بندہ روزہ رکھ کر گناہ کرتا ہے، دوسرا روزہ نہیں رکھتا. جو نہیں رکھتا تو وہ پتہ نہیں خود کو چودھری سمجھتا ہے، جی بے شک. یا ملک سمجھتا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، جو خدا تعالیٰ کا معاذ اللہ سامنا کرے، یعنی روزہ ہی نہ رکھے. یار خدا نے ہمیں بھیجا لنبلوکم ایکم احسن عملا، بے شک. کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون کون اچھے عمل کرتا ہے. تو پھر جب ہم ان چیزوں کو بھی نہیں اپنائیں گے تو ہمارے اس سے بڑھ کر بدبختی کون سی ہو سکتی ہے؟ بے شک. تو اسی وجہ سے جس ذات نے ہمیں تخلیق فرمایا اس نے زندگی میں چلنے کے حساب بھی دے دیے کہ ماہ رمضان آیا، تم نے تراویح پڑھنی، روزہ رکھنا، افطاری کرنی، سحری کرنی، اٹھنا، اس ٹائم عبادت، اس ٹائم یہ. اس طرح کوئی نہیں بتاتا. بے شک. اگر یہ دیکھیں کہ ہمیں زندگی 2 دن کی ملی ہے، کب پتہ نہیں موت آ جائے، بے شک. کبھی پتہ نہیں ہم موت کے اس قبر کے کھدے میں چلے جائیں اور کالی قبر میں چلے جائیں.
کیا حساب دیں گے؟ ہم کیا نیکیاں لے کر جا رہے ہیں بے شک کہ جو کہ ہم نے جا کر حساب دینا ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے آمنہ کے لال کو کہ ہم آپ کی امتی کہلوا کر، آپ کا غلامی رسول کا دبا ٹائٹل لیبل لگا کر ہم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تو اسی طرح ہم یہ ماہ رمضان مبارک میں روزہ، تو اسے روزے کو دل کی خاص نیت کے ساتھ ہمیں اپنانا چاہیے اور رکھنا چاہیے، پھر ہم تقوی کی اعلیٰ سیڑھی پر آ سکتے ہیں۔ جب تقوی کی اعلیٰ سیڑھی پر آئیں گے نا، پھر خدا خود فرماتا ہے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ بے شک پھر خدا بندے کی ہر مراد کو پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہم سچا پیار کریں، خدا تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھوں میں سے بنائے، نہ کہ بروں میں سے بنائے۔ اور تمام حاضرین و ناظرین کو بھی میں یہ گزارشات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک آیا ہے، اس ماہ مقدس میں ان راتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، بے شک، اور یہ جو دن ہیں ان دنوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کام کاج کرتے ہیں تو پھر وہ کام کاج ٹھیک ہے کریں، اپنا روزگار کریں، ساتھ میں عبادت ضرور کریں، مہمان کی قدر ضرور کریں۔ آپ اور ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو یہ تو خدا نے مہمان بھیجا ہے، تو پھر ہم اس کی جتنی قدر کریں گے اتنی ہی کم ہے، تو لہٰذا ہم اس کی جتنی قدر کریں گے اتنا ہم سے خدا راضی ہوگا۔ جب خدا راضی ہوگا خدا کی رحمتیں آئیں گی، جب خدا کی رحمتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ضروری، اور ان چیزوں کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ راستے ہیں، ہے نا قرآن پاک میں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انعمت علیہم۔ اور پھر آگے خود رب فرما رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے غضب کیا، نہ کہ گمراہوں میں سے۔ بے شک، خدا خود ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ تم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، بے شک، اس راستے پر چلنا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خود خدا کی ذات ہے، شہ رب کے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے خدا۔ تو ہم سوچتے ہیں، تو جب ہم یہ خدا تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، ہم سوچیں گے وہ خدا تعالیٰ ہماری مراد پوری فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا، اور تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کو مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو پسند کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو اب اپنے برکت رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کی اگلی نشریات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔